बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 16 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। पाकिस्तान से कुछ हकूमती लोगों ने या कुछ ऐसी शख्सियात ने जो एक तरह से मुशीर भी हैं या आप कह सकते हैं हकूमती लेवल के लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसराइल का विज़िट किया है और इसराइल से बातचीत हुई है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले, इसके बदले में पाकिस्तान को इसराइल मुराद देगा, अमेरिका मुराद देगा। इस तरह की खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं। जो इसराइल का एक अखबार है, इसराइल हायूम नामी अखबार है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी के हामिल मुल्क का एक आला सतही डेलीगेशन वो इसराइल के दौरे पर आया था 20-25 रोज़ पहले और उसने इसराइली हुकाम के साथ मुलाकातें की हैं और इसराइल को जिस तरह से अरब रियासतें तस्लीम कर रही हैं, इसी तरह से ये एशिया का मुस्लिम मेजॉरिटी का हामिल मुल्क ये भी इसराइल के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उन्हें शुरू करना चाहता है और उसके लिए इसराइल को तस्लीम करना चाहता है। नाज़रीन काम इस रिपोर्ट के अंदर उस मुल्क का नाम नहीं बताया गया, लेकिन इशारे पाकिस्तान की तरफ हो रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान का कोई ऐसा वफद इसराइल गया है जिसने इसराइली हुकाम से मुलाकातें की हैं? क्या वाकई पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? इस हवाले से नाज़रीन काम कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ तफसीलात हैं, वो आपके सामने वीडियो के पहले हिस्से में रखने जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ईरान और अमरीका और सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान हालात कशीदा हो चुके हैं और इनके दरमियान लड़ाई का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके लिए नाज़रीन काम जो इब्तिदा है वो हो चुकी है। जद्दा के अंदर जो पेट्रोल के कुएँ हैं या इसी तरह से पेट्रोल के प्लांट्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं, हूसियों के हमले हो रहे हैं। तो क्या वाकई गल्फ़ के अंदर या फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई बड़ी जंग होने जा रही है और इसराइल की साजिशें कहाँ तक पहुँच रही हैं और कैसे अरब दुनिया से इसराइल के यहूदी ताल्लुकात बना रहे हैं? इसराइली लड़कियाँ अरबों के मुल्कों में आकर उनसे राबते कर रही हैं, अयाशी और फहाशी के अड्डे खुल रहे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर। मज़ीद अरब ममालिक के इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, ये रिपोर्टें सामने आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में हक़ाइक़ फराहम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से ख़बरें अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मुसलसल 3 माह हो चुके हैं कि पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम एक रिपोर्ट ये चलाई गई इसराइली सहाफ़ियों की जानिब से और इसराइली मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान का फ़ौज का एक बड़ा जहाज़ वो उर्दन पहुँचा है। उर्दन के हुकाम से मुलाकातें हुई हैं, खुफिया तौर पर सीक्रेट दौरा था ये पाकिस्तान के खुफिया इदारों के लोगों का, फ़ौज के लोगों का, जिन्होंने उर्दन का विज़िट किया और उर्दन के हुकाम से मुलाकात की। और इसी दौरान इसराइल के हुकाम से भी उर्दन के अंदर पाकिस्तान के आला हुकाम की राबते हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन काम ये रिपोर्टें गुज़श्ता 1.5-2 माह पहले फैलाई गई थी। भारतीय मीडिया ने इन्हें बहुत तशहीर की और इन्हें बहुत फैलाया, लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी फ़ौज का कोई जहाज़ ना उर्दन गया है और ना ही वहाँ के हुकाम से मुलाकातें हुई हैं और ना ही इसराइल के साथ कोई मुलाकातें हुई। फिर नाज़रीन काम ये ख़बरें फैलाई गई कि सऊदी अरब का पाकिस्तान पर प्रेशर है और UAE का पाकिस्तान पर प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने टीवी इंटरव्यू के दौरान वाज़े तौर पर 2 टोक अंदाज में कह दिया कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और यह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है कि इसराइल एक गासिब है और कब्ज़ा करने वाली रियासत और स्टेट है जिसको किसी भी सूरत तस्लीम उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादियत फ़लस्तीनियों को ना मिल जाए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम ना कर ले या फिर फ़लस्तीन के जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया गया है उनको आज़ाद ना कर दिया जाए। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस हवाले से वाज़े तौर पर कह चुके हैं। फिर नाज़रीन काम इसराइली मीडिया ने एक और साजिश ये चली कि पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों को पैसे देकर ख़रीदा गया और उनको ये टारगेट दिया गया, ये टास्क दिया गया कि वो पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाएं, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जहन साजी करें। आप जानते हैं नाज़रीन काम जावेद चौधरी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने कॉलम के अंदर इसराइल
کے حمایت میں کالم لکھ دیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے لکھا کہ آخر پاکستان کو کیا مسئلہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں مبشر لقمان کا نام بھی ہے اور کامران خان کا نام بھی سامنے آتا رہا، دیگر بھی بڑے صحافیوں کے نام سامنے آتے رہے کہ باقاعدہ ان کو فنڈنگ کی گئی یا باقاعدہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت میں کالم لکھے، پروگرام کیے، ویڈیو بنائی تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بہت پہلے یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں کا اصل جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلم ریاستیں، وہ مسلمان ممالک جہاں پر مسلمانوں کے اندر یہودیوں کے بارے میں سخت رویہ ہے یا مسلمان یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، ان ممالک کے اندر صحافیوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ عرب ریاستوں کو دیکھ لیں کہ وہ سلامتی کے نام پر، امن کے نام پر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ امن نہیں ہے، بد امنی ہے، یہ سلامتی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی تباہی ہے جسے عرب دعوت دے رہے ہیں یا دیگر ملک دعوت دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کے خلاف ایک تو اسی طرح کی کمپین چلائی جاتی ہے NGOs کے ذریعے سے، صحافیوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، دوسرا ناظرین کرام پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر ناظرین کرام بھارت بے نقاب ہو چکا ہے کہ 15 سال تک پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا، پاکستان کے خلاف فیک خبریں پھیلاتا رہا، جھوٹی، منفی اور من گھڑت خبریں پھیلا کر دنیا کو گمراہ کرتا رہا۔ یورپی ممالک کے آزاد ذرائع نے، آزاد جو نیٹ ورکس ہیں یا جو ادارے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ بالکل ناظرین کرام اسی طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا، فیک خبریں اسرائیل بھی پھیلاتا ہے۔ اسرائیل نے سعودی عرب کے حوالے سے خبریں پھیلا دیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل نے یہ خبریں پھیلا دیں کہ سعودی عرب بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام پچھلے 3 مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ اگلا ملک سعودی عرب ہو سکتا ہے جو اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، حالانکہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ کنگ سلمان 2 ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں، اور اسی طرح سے ترکی الفیصل جو سابق انٹیلیجنس چیف رہے ہیں، سعودی عرب کے 20 سال تک ایمبیسڈر رہے ہیں UK کے اندر، امریکہ کے اندر، وہ بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے سعودی عرب کی پارلیمنٹ کہہ چکی ہے کہ اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل کا جھوٹا میڈیا وہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ناظرین کرام جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تھیوری ہے، سازشی تھیوری ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں۔ یہی کچھ پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا میڈیا، بھارت کا میڈیا، دونوں مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تاکہ بھارت کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو اگر تسلیم کرتا ہے تو بھارت کے بھی بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بھارت اسرائیل کے ذریعے سے پاکستان پہنچ جائے گا، بھارت اسرائیل کے ذریعے سے پاکستان پر حملے کر سکتا ہے، ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ پھر بھارت کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے، احتجاج ہوگا، مظاہرے ہوں گے، بدامنی ہوگی، مار دھاڑ ہوگی اور لوگ آپس میں لڑیں گے، خون خرابہ ہوگا، فسادات ہوں گے۔ اس لیے ناظرین کرام بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، منفی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اب ناظرین کرام جو اسرائیل ہایوم نامی اخبار کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا دورہ کیے ہے ایشیا کے میجورٹی کے حامل ملک کے ایک اعلیٰ ڈیلیگیشن نے، اور تل ابیب کے اندر ملاقات ہوئی ہے اعلیٰ حکام سے۔ ناظرین کرام ایشیا کے اندر جو مسلم میجورٹی کا حامل ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جو مسلم میجورٹی کا حامل ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے، جس کی آبادی تقریباً 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تو انڈونیشیا کے اندر ناظرین کرام ہم آپ کو دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل پر جو 10 خبروں کا سلسلہ تھا اس کے اندر یہ خبریں دے چکے ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے اسرائیلی شہریوں کے ساتھ رابطے کی، کہ اسرائیلی شہریوں کے لیے ویزوں کی بھی اجازت دی گئی ہے اور اسرائیلی شہریوں کو انڈونیشیا آنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، مسلمانوں نے حکومت کا یہ جو پرپوزل ہے اسے مسترد کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو خبر ہے زومانے انداز میں بتائی گئی تاکہ لوگوں کا ذہن پاکستان کی طرف جائے کہ شاید پاکستان کا کوئی وفد یا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، حالانکہ یہ خبر انڈونیشیا کے بارے میں ہے اور انڈونیشیا ہی کے ڈیلیگیشن نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کے کسی ڈیلیگیشن نے، پاکستان کے کسی وفد نے اسرائیل کا کوئی دورہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ناظرین کرام پاکستان یہ غلطی کر سکتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ پھر ناظرین کرام پاکستان اسرائیل کو اس لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا
تو مقبوضہ علاقوں کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ وہی کچھ پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر ہے اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، نقصان ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، یہ دونوں پاکستان کے شہرگ ہیں۔ امت مسلمہ کی شہرگ مسجد اقصی ہے، قبلہ اول ہے، فلسطین ہے۔ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، فلسطینیوں کے ساتھ جو ان کا ساتھ کیا گیا وعدہ ہے اس میں خیانت نہیں ہوگی۔ آج بھی فلسطینی مسجد اقصی کے باہر کھڑے ہو کر پاکستان کی فوج کو اپنی فوج کہتے ہیں، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو، میزائلوں کو اپنے ہتھیار اور میزائل کہتے ہیں۔ پاکستان کے حق میں مسجد اقصی کے اندر دعائیں ہوتی ہیں اور لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ بھلا پاکستان کیسے فلسطین کے حق میں خیانت کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا اور کبھی نہیں کرے گا۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے ISPR کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا، جنرل بابر افتخار کی جانب سے، کہ جو موقف حکومت کا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے، عوام کا ہے، وہی موقف فوج کا، خفیہ اداروں کا ہے۔ اس لیے منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا نہ کیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر کے اندر اسرائیل نے، یہودیوں نے ذلیل اور رسوا ہونا ہے۔ یہ میرا یا آپ کا یا کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اس راستے کی ہدایت عطا فرمائیے جو سیدھا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دنیا کی سب سے بدترین مخلوق قرار دیا۔ اور اسی طرح سے نازل کام یہودیوں کو جتنا قرآن پاک کے اندر ٹارگٹ کیا گیا، یہودیوں سے دوستی سے روکا گیا اور سب سے ناپسندیدہ قوم اسے قرار دیا گیا، کیونکہ انبیاء کی توہین انہوں نے کی، انبیاء کا قتل انہوں نے کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں انہوں نے دی، اور موسیٰ علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء اکرام تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سب کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا اور اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنایا، انہیں مختلف ان کو عذاب سے دیا، عذاب دیے ان کو۔ اور اسی طرح سے آج بھی دنیا کے اندر یہودی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اگرچہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل ترقی کر چکا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یہ فائدے ہو جائیں گے اور فلاں پاکستان کو مفادات مل جائیں گے، پاکستان بھارت کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ آپ اسرائیل کے اخبارات دیکھیے، ہم روزانہ مانیٹر کرتے ہیں، روزانہ وہاں کے اندرونی حالات کو دیکھتے ہیں، وہاں کی خبریں دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے کس طرح وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ 26 ہفتوں سے ہزاروں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک سال کے اندر 4 مرتبہ الیکشن ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ یہ اسرائیل کی تباہی اور بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی ایک طرح سے بدامنی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو عرب ریاستیں کس طرح سے اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ دوستیاں لگا کر امن قائم کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً امن نہیں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں نے بلند ہونا ہے، مسلمانوں کو عروج ملنا ہے، مسلمانوں کا غلبہ آنا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں اور اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں بڑھ رہی ہیں عرب ریاستوں پر حملے کے لیے، گریٹر اسرائیل کے لیے، اور ایران، امریکہ، سعودی عرب کے درمیان جنگ کروانے کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کو سعودی عرب نے تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ اب امریکہ نے اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر سازش یہ رچائی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ کروا دی جائے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، 1 مہینے کے دوران 2 بار جدہ کے اندر ارامکو پر حملے کروائے گئے۔ پہلے ناظرین کرام حوثیوں کے ذریعے سے جو ارامکو کا پلانٹس ہے جدہ کے اندر، اس پر حملے کروائے گئے۔ پھر ناظرین کرام جدہ کے اندر جو آئل ٹینکر تھا، باہری جہاز تھا، اس پر حملے کروائے گئے، اور یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ اور اسی طرح سے موساد ایجنسی ہے جو جان بوجھ کر ایران کا نام لے کر ایران کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ کروانا چاہتی ہے تاکہ یہ دونوں ملک آپس میں لڑیں اور مشرق وسطیٰ کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایران کے حوالے سے تو یہ خبریں سامنے آتی رہتی ہیں کہ ان کے بیک ڈور اسرائیل کے ساتھ یا امریکیوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں، لیکن سعودی عرب کو، ترکی کو، پاکستان کو مشترک ہو کر، متفق ہو کر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو روکنا ہے، یہودیوں کے خلاف لڑنا ہے اور یہودیوں کو مشرق وسطیٰ کے اندر قدم نہیں جمانے دینے ہیں۔ اس وقت عراق کے اندر، شام کے اندر، اردن کے اندر، فلسطین، لبنان، سعودی عرب، مصر، سوڈان، ہر جگہ پر یہودی حاوی ہو رہے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ طیب اردگان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور یورپ ان کا مخالف ہو چکا ہے تاکہ یہ جو مضبوط اسلامی ملک ہیں یہ اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔